नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। अक़ीदा ख़त्म नबूव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूव्वत पर पहरा देने के लिए दुनिया के ज़लील तरीन फ़ितने का ताक़ुब जारी व सारी है। जिस तरह कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि कादियानियत का फ़ितना ये वो वाहिद फ़ितना है जिसको बड़े प्रोटोकॉल के साथ और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, ज़ाहिरी तौर पर भी आजकल तो इसके जो मामलात हैं वो उमूमी तौर पर तबलीग वगैरह के वो खुफिया हो रहे हैं, जिसको एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से परवान चढ़ाया गया और इसको अंग्रेज़ की पूरी हिमायत रही। ये अंग्रेज़ का ही असल में लगाया हुआ पौधा था और इसकी जड़ें आज भी मौजूद हैं। कादियानियत का फ़ितना, कादियानियत को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। आज हम आपके सामने कुछ तहकीकात रखने वाले हैं कि जो कादियानियत का बानी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, वो नबूवत का तो दावेदार था, नबूवत का दावेदार, और भी उसने अजीब व गरीब किस्म के दावे किए हुए थे। आज मैं आपके सामने उसकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक बाब रखने लगा हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने वालिदैन का किस कदर फरमाबरदार था और किस कदर नाफरमान था। और इसके वालिदैन क्या थे, इसका जो मतलब अब्बा था, इसके जो वालिद है और इसकी जो वालिदा है, उसका किरदार क्या था, वो किस तरह के लोग थे और फिर उनसे ये किस तरह का नमूना पैदा हुआ। ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि एक मुनसिफ़ मिजाज बंदे के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल नहीं होगा कि वो जब इन दलाइल को देखेगा, इन चीज़ों को देखेगा, कहेगा यार ये नबूवत का दावेदार है, ये नबूवत का दावेदार है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है और इसके वालिदैन ख़ुद फारिग है शरीयत की अदालत में। यानी ये बिल्कुल नकम्मा खुद तो है ही और अजीब व गरीब किस्म का ये बंदा है जिसको 269 के करीब बीमारियां लगी हुई थी। तो ये बहरहाल ये पागल किस्म का बंदा, इसने नबूवत का दावा किया। आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं एक दो चीज़ें इस्लाम की रोशनी में आपके सामने रख दूँ। सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, और हमने आदमी को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म इरशाद फरमाया। इस चीज़ की हमने उसको ताकीद की। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का, वालिदैन की इताअत और फरमा बरदारी करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। यही नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, यही इस्लाम का पैगाम है कि इंसान को वालिदैन का फरमा बरदार होना चाहिए। यहाँ पर इसके साथ साथ मैं एक और हवाला पेश कर दूँ। ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कादियानी है, जो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है। ये अपनी तफसीर कबीर के अंदर लिखता है, कहता है कि मोमिन को जब उसके माँ बाप से अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया गया है। असल में मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ, चूँकि मैंने आगे जाके हवाला जात इस चीज़ पर ही देने हैं कि मिर्ज़ा कादियानी अपने वालिदैन का नाफरमान था, तो यहाँ पर उसके बेटे का मैं हवाला जानबूझ के इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं एक बयान रिकॉर्ड करने वाला हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी अपने बेटे की अदालत में, यानी एक ही मसला है, एक ही बात है, मिर्ज़ा कादियानी कुछ कहता है, उसका बेटा कुछ कहता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका बेटा क्या कह रहा है और मिर्ज़ा कादियानी का अमली किरदार क्या था। आप देखिए, पहले ये हवाला सुन लें। अपनी तफसीर कबीर में लिखता है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 592, कहता है कि मोमिन को जब उसके माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया गया है तो फिर किस तरह हो सकता कि मोमिन खुदा ताला से, जो माँ बाप से भी ज़्यादा मोहसिन है, एहसान फरमाने वाला है, अच्छा मामला ना करे। और जब माँ बाप खुदा ताला के ख़िलाफ़ कोई बात कहें तो उनकी बात को रद्द करे। बहरहाल इस इस्तिस्ना के सिवा हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे और उनके किसी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी ना करे। अब ये मिर्ज़ा कादियानी का बेटा लिखता है कि इस्तिस्नाई सूरत के अलावा, मतलब जब वालिदैन गुनाह का हुक्म दे तब तो ज़ाहिर है गुनाह के कामों में इताअत है ही नहीं।
بہرحال ویسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، ایک طرف یہ نبوت کا دعوے دار ہے، دوسری طرف اس کی زندگی کی سیاہ کرتوت ہیں۔ ایک دو حدیث مبارکہ اور سن لیجئے۔ میں یہاں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی پیش کر دوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے والدین کی کس طرح فرما برداری کی ہے۔ یہ جو اس نے چبل ماری تھی، کھچ ماری تھی، یہ جو اس نے ذلی اور بروزی کا شوشہ چھوڑا تھا کہ میں ذلی نبی ہوں، ذلی یعنی میں فیضان نبوت سے نبی بن گیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا بھی ہم آپریشن کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کیا تھی، عملی نمونہ کیا تھا، اور یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا عملی نمونہ کیا ہے، یہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے، حضرت سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے لو ادرکت والدی او احدہما، کہ یہ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ اگر میں اپنے والدین دونوں کو یا کسی ایک کو پا لیتا، یعنی جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد نماز تب فرض ہوئی ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والدین دونوں کو او احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیتا، آگے فرمایا کہ وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور میں نماز عشاء میں ہوتا، وَقَدْ قَرَأْتُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، تو تنادی یا محمد، تو وہ مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلاتی، چاہے والدہ بلاتی یا والدین میں سے کوئی ایک بھی بلاتا، سیگا اگرچہ یہ واحد کا ہے لیکن اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَجَّبْتُهَا لَبَّیک، حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وہ لبیکی ہے، یعنی یہ ضمیر پھر والدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لبیک کہہ کے جواب دیتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، کہ ان کی فرما برداری نبی علیہ السلام اس قدر کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نماز کے اندر ہوتا، والدہ جب پکارتی ہیں تو میں اپنی والدہ کو جواب دے دیتا، لبیک، کہ میری ماں میں حاضر ہوں۔ یہ مطلب شعب الایمان کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے، اس میں یہ الشفاء ہے بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الفصل الثامن ہے، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آئیں تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے وہ چادر بچھا دی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کی ہے، صحیح ابن حبان میں، ابو داؤد شریف میں بھی روایت موجود ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ذخائر العقبہ للطبری میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائی والدہ، یہ غزوہ حنین والے دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر ان کے لیے بچھا دی، تو وہ چادر مبارک کے اوپر بیٹھ گئیں۔ اس طرح سنن ابو داود میں روایت موجود ہے، سبل الہدا والرشاد میں روایت موجود ہے۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ نبی علیہ السلام نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے امت کو بتایا ہے کہ ہمیں اس کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی والد اور والدہ دونوں کا ہی نافرمان تھا، میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت رکھ دوں پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب معزز و محترم سامعین و ناظرین، اب آئیں ذرا مرزا قادیانی کی طرف کہ مرزا قادیانی کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں ایک اقتباس رکھ دوں، رفقائے احمد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 72 پہ ملک صلاح الدین قادیانی کا اقتباس ہے، احمدیہ بک ڈپو قادیان سے یہ چھپی ہے کتاب۔ مرزا قادیانی اپنے ایک مکتوب میں اپنے ایک مرید کو کہتے ہیں، ماننے والے کو،
والدین کی فرما برداری کرنے پر کہتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کر. میں مکتوبہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں. ایک خط میں لکھتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے بعد والدہ کا وہ حق ہے جو اس کے برابر کوئی حق نہیں. خدا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جو والدہ کو بد زبانی سے پیش آتا ہے اور اس کی خدمت نہیں کرتا اور نہ اطاعت کرتا ہے وہ قطعی دوزخی ہے. یہ آپ نے حوالہ یاد رکھنا ہے. مرزا قادیانی اپنے ایک ماننے والے کو خط لکھتا ہے کہ جو والدہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ پکا دوزخی ہے. سنتے جائیں ذرا. آگے لکھتا ہے کہ پس تم خدا سے ڈرو، موت کا اعتبار نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ بے ایمان ہو کر مرو. آگے چل کے لکھتا ہے کہ جلدی توبہ کرو ورنہ عذاب نزدیک ہے، اس دن پچھتاؤ گے، دنیا بھی جائے گی اور ایمان بھی. میں نے باوجود سخت کم فرصتی کے یہ خط لکھا ہے. یعنی مجھے فرصت کم ملتی ہے، مصروف زیادہ ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ خط لکھا ہے. خدا تمہیں اس لعنت سے بچائے جو نافرمانوں پر پڑتی ہے. اس چیز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ والدین کی نافرمانی کو مرزا کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر لعنت برستی ہے. دو چیزیں ہوگی. سنیں آگے کہتا ہے کہ اگر تمہاری والدہ بد زبان ہے، خواہ کتنا ہی بدخلقی کرتی ہے، بد اخلاقی سے مطلب پیش آتی ہے، بدخلقی، خواہ کیسا ہی تمہارے نزدیک بری ہے، سب باتیں اس کو معاف ہیں کیونکہ اس کے حق ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہیں. یہ جو اب مرزا قادیانی کا خط ہے، اس سے کچھ چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں یہ ذرا پوائنٹ کی صورت میں سمجھیں. پہلی بات یہ ہے مرزا قادیانی کے اس خط کی روشنی میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدہ کا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اس کی نافرمانی کرنے والا قطعی جنتی ہے اور بندہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے. دو چیزیں ہو گئی. نمبر 3، جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. یہ 3 چیزیں. نمبر 4، نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. ٹھیک ہے. یہ جناب مرزا قادیانی کے خط کی روشنی میں جو میں نے نتیجہ نکالا ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ یہ تھا. اب مرزا صاحب کیا تھے، آؤ ذرا اپنا دل ٹھنڈا کریں. ذرا سیرت المہدی آپ کے سامنے حوالہ پیش کر ہی دوں. سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 245 مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیٹا لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا. انہوں نے کوئی چیز بتائی، شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو. والدہ نے تو ویسے انسانیت والی بات کی، انہوں نے سمجھا کہ پتر ہے، بندہ ہے، انسان ہے تو گڑ کھا لے گا. لیکن شاید مرزا صاحب کی والدہ کو، مرزا غلام قادیانی کی والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ پاگل ہے. اور ایک جگہ پر جس طرح کہ ہم نے وہ پہلے حوالہ پیش کر دیے، انہوں نے تو خیر اس کو انسان سمجھا ہوگا. تو مرزا غلام قادیانی اپنی زندگی میں کیا سے کیا بنا پھرتا ہے. وہ ایک جگہ کہتا نہیں کہ میں تو خاکی کیڑا ہوں، میں تو انسانوں کی شرمگاہ ہوں. والدہ نے انسان سمجھتے ہوئے اس کو کوئی چیز بتائی کہ شاید یہ گڑ لے لو. حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں میں نہیں لیتا. اکڑ گئے حضرت صاحب. انہوں نے کوئی اور چیز دی، مرزا صاحب اس پہ بھی اوپر بھی اکڑ گئے نہیں میں نہیں لینا. تو والدہ صاحبہ مرزا صاحب کی جو تھی والدہ، وہ اس وقت کسی بات پہ چڑی ہوئی تھی. وہ سختی سے کہنے لگی کہ جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھا لو. راکھ لکڑیاں جلاتے ہیں نا تو وہ راکھ جو بن جاتی ہے، پنجابی میں سوا کہتے ہیں. والدہ مرزا غلام قادیانی کی والدہ اس کو کسی بات پہ غصے پہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ مطلب تجھے کوئی شے نہیں کھانی، کوئی انسانوں والی چیز نہیں کھانی، تو جا پھر راکھ سے روٹی کھا لے. اب اس کی حرکتیں دیکھیں، کھانے والی چیز دی تو نہیں کھائی، والدہ کی نافرمانی کرتا رہا، آگے سے کرتا رہا. راکھ والی بات کی تو منہ اٹھا کے چلا گیا. انہوں نے کہا کہ راکھ سے روٹی کھا لو. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ کے اور گھر میں ایک لطیفہ بن گیا. یہ اندازہ لگائیں، رزق کی بے حرمتی کر دی ہے، والدہ کی نافرمانی کر دی ہے، یہ کھا لے یہ کھا لے یہ کھا لے، نہیں کھانی، لیکن رزق کی بھی بے حرمتی کر دی اور والدہ کے سامنے بات پہ اکڑ بھی گیا. تو یہ مطلب مرزا کا غلام قادیانی کے ایک سیاہ کارنامہ ہے. جی مرزا غلام قادیانی کا جو والد ہے
وہ ساری زندگی انگریزوں کا پٹھو رہا ہے، ساری زندگی جو ہے نا وہ انگریزوں کی غلامی کرتا رہے۔ اس کے اوپر بہت ساری عکسی اشاعتیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ پیش کر دوں، انجام آتھم صفحہ نمبر 283، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 283، مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ کیا گورنمنٹ اتنا غور نہیں کرتی کہ ہم انہی بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنی عمر حکومت برطانیہ کی خدمت میں صرف کر دی۔ تو یہ جی ایک ایسا ثبوت ہے کہ جو کہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ ہم مطلب خاندانی انگریز کے پٹھو ہیں اور ان کے چمچے ہیں، اور سمجھ لیں کہ مطلب ان کی جوتیاں ہی چاٹنے والے ہیں، یوں ہی کہہ لیں۔ اس طرح نور الحق صفحہ نمبر 36-37 کے اوپر مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36-37 مرزا غلام قادیانی کی خود اپنی تحریر ہے۔ اس میں یہ مطلب سارا پہچانتا ہے، سارا بیان کرتا ہے کہ مطلب ہم انگریزوں کے بڑے پٹھو ہیں، بڑے وفادار ہیں، یہ ہے وہ ہیں، فلانا ہے ٹمکانا ہے، یہ چیزیں یہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو یہ خاندانی طور پر مرزا غلام قادیانی جو ہے یہ خاندانی طور پر انگریزوں کا پٹھو رہا ہے، یہ بھی اور اس کا ابا بھی ساری زندگی یہ انگریزوں کی غلامی کرتے رہے۔ یہاں پر ایک دو چیزیں پیش کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا جو ابا ہے، اس کا جو والد ہے، وہ شریعت کا کتنا فرما بردار تھا۔ اچھا یہاں پر سچ ہم بات کر رہے تھے، مرزا غلام قادیانی والدین کا نافرمان تھا۔ والدین کا نافرمان کیا ہے؟ والد صاحب کی نافرمانی یہ بھی سن لیں۔ کتاب البریہ جو مرزا غلام قادیانی نے خود لکھی ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنی بات خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ والد صاحب موصوف نے ذمہ داری امور کی نگرانی میں مجھے لگا دیا کہ ذمہ داری کے جو معاملات ہیں تو نے ان کی نگرانی کرنی ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا، اس لیے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا شکار رہتا۔ مطلب مرزا صاحب کی حرکتیں پھر اسی طرح تھیں کہ والد صاحب اکثر ہی مرزا غلام قادیانی سے ناراض رہا کرتے تھے۔ تو والدین کی نافرمانی کیا ہے، اس کے اوپر میں نے جو آپ کے سامنے یہ اقتباس پیش کی ہے رفقائے احمد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 72 سے، اس میں مرزا غلام قادیانی کے جو اس نے خط لکھا تھا اس قادیانی کو، اس سے 4 باتیں ثابت ہوتی تھیں۔ والدہ کے سامنے بھی یہ اکڑ گیا تھا، اور والد صاحب کے بارے میں تو خود کہتا ہے کہ میں اکثر ہی والد صاحب کی ناراضگی کا شکار رہتا تھا، مطلب نافرمانی کرتا تھا تو ابا ناراض ہو جاتا تھا۔ تو اس میں خط کے اندر جو چیزیں تھیں جو مرزا غلام قادیانی نے اپنے ایک مرید کو بھیجی، اس سے 4 چیزیں ثابت ہوئی تھیں کہ جو بندہ یعنی اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدہ کا ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی اس کی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والا قطعی جنتی ہے اور بے ایمان ہو کر مرتا ہے۔ قطعی جنتی نہیں، معاذ اللہ یہ منہ سے نکل گیا، قطعی جہنمی ہے اور وہ بے ایمان ہو کر مرتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ اب مرزائی اس بات سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی قطعی دوزخی ہے، جہنمی ہے، اور کیا وہ واقعی بے ایمان ہو کر مرا ہے، یہ اب مرزائیوں کے اوپر ہے۔ تیسرا یہ اس سے ثابت ہوئی تھی کہ اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ دنیا میں بھی مرزا غلام قادیانی عبرت کا نشان بنا، تاریخ کی سب سے میں سمجھتا ہوں گندی ترین موت مرا ہے مرزا غلام قادیانی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پکا ہمیں یقین ہے کہ یہ اسفل السافلین کے اس گڑھے میں ہوگا جہاں پر سب سے زیادہ پھینٹی لگنی، سب سے زیادہ سخت عذاب ہونے۔ دوسرا یہ چوتھی چیز جو اس کے اس مطلب خط سے ثابت ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ نافرمانوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کے ان حوالہ جات کی روشنی میں، کردار کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی تھی، برستی ہے اور برستی رہے گی، کیونکہ یہ بندہ والدین کا نافرمان تھا۔ اب مرزا جو غلام قادیانی ہے، اس کا جو والد تھا یہ بھی اسی طرح کا ہی بندہ تھا، یہ بھی اسی طرح کے بندہ تھا۔ آپ کے سامنے پہلے میں جو مرزا غلام قادیانی نے اپنا سکہ بٹھانے کے لیے یا اپنے خاندان کو اوپر لانے کے لیے جو اس نے حربے استعمال کی، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دوں۔
مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے حقیقت الواحد صفحہ نمبر 219، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 219، کہتا ہے کہ میں اس بات کو فراموش نہیں کروں گا۔ میں ویسے اس کا خلاصہ بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن میں جان بوجھ کے یہ پوری عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ کوئی کہے نہ کہ پتہ نہیں اپنے الفاظ میں کیا سے کیا بنا دیے۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو فراموش نہیں کروں گا کہ میرے والد صاحب کی وفات کے وقت خدا تعالیٰ نے میری عزا پرسی کی، مطلب میرے ساتھ تعزیت کی کہ تیرا ابا مر گئے، اور میرے والد کی وفات کی قسم کھائی۔ یہ مرزا غلام قادیانی خود لکھتے ہیں، جیسا کہ آسمان کی قسم کھائی۔ بہرحال یہ ابا مرا تو مرزا غلام قادیانی نے یہ شور مچایا کہ میرے ابا تو وہ ہے جو فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تعزیت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کی وفات کی قسم کھائی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا ابا کیا تھا سنیں ذرا، آپ کے سامنے یہ بھی ذرا تسلی کروا دیتے ہیں۔ مرزا بشیر احمد اس کا بیٹا لکھتا ہے سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231، کہتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کے کہ ایک دفعہ قادیان میں ایک بغدادی مولوی آیا تو دادا صاحب نے اس کی بڑی خاطر و مدارت کی۔ ایک بغداد کا کوئی بدہ مولوی صاحب آ گئے تو مرزا غلام قادیانی کا جو ابا تھا، کیونکہ یہ اس کا بیٹا لکھ رہا ہے نا مرزا غلام قادیانی کا، تو اس لیے تحریر کے اندر دادا لکھ رہا ہے، تو یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی کے ابے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بغدادی مولوی آیا قادیان میں، میرے دادا جان نے بڑی اس کی خدمت کی، یعنی مرزا غلام قادیانی کے والد نے۔ اس مولوی نے دادا صاحب سے کہا کہ مرزا قادیانی آپ نماز نہیں پڑھتے۔ دادا صاحب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ یہاں مرزا قادیانی سے مراد مرزا غلام قادیانی نہیں ہے، دادا ہے۔ اس نے کہا، وہ جو بغدادی مولوی صاحب آئے تھے، اس نے کہا کہ جناب آپ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مرزا غلام قادیانی کے والد سے کہا، یہ والد وہ بے نمازی بندہ ہے جس کے مرنے کے بعد مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میرا ابا مرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تعزیت کی ہے۔ تو یہ ابے کے کرتوت دیکھیں۔ تو اس مولوی صاحب نے دادا صاحب سے کہا کہ مرزا قادیانی آپ نماز نہیں پڑھتے۔ دادا صاحب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہاں بے شک میری غلطی ہے۔ مولوی صاحب نے پھر بار بار اصرار کے ساتھ کہا، مطلب مولوی صاحب پیچھے پہ گئے۔ اس نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے، تو شرمندگی کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کا ابا دفاع نہیں کر سکا، تو بار بار یہ کہتا ہاں جی میرا قصور ہے، مطلب تسلیم کیا کہ میں بے نمازی بندہ ہوں۔ اور خدا کے بندو، بے نمازی بندہ، پہلی بات تو یہ کفر ہے۔ کتنی غلط بات مرزا قادیانی نے کی کہ میرا ابا مرے اور اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھ سے تعزیت کی ہے۔ یہ بہتان بندہ، کفر بکا، بہتان بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور یہ کفر ہے بہتان باندھنا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اور پھر یہ جھوٹی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ کہاں قسم کھائی ہے؟ بے نمازی بندے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھانی۔ تو مولوی صاحب بار بار کہتے رہے، بار بار اصرار کے ساتھ کہا، اور ہر دفعہ دادا صاحب یہی کہتے گئے کہ میرا قصور ہے۔ آخر میں پھر وہ آگے لمبا قصہ ہے۔ تو بہرحال تو یہ جناب مرزا غلام قادیانی کے والد صاحب کا کردار ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ اس کا ابا کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کے سامنے ایک دو اور حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کے علم کے اندر یہ اضافہ ہو جائے۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے والدین کے حوالے سے چونکہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، میں نے یہ پہلے بیان کر دیا کہ یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا، اور یہ مطلب انگریز کا ہی پٹھو تھا، انگریز نے اس کو پالا۔ مرزا غلام قادیانی کا ابا، جس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے، جس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کے مرنے پر مجھ سے تعزیت کی۔ حقیقت الواحد صفحہ نمبر 219، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 219۔ اس میں مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کے مرنے پر میرے سے تعزیت کی ہے۔ اب اس کے والد کی موت پتہ کیسے ہوئی ہے؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ ایک بندہ خود اندھا
اور اس کو اندھیرے میں پلاننگ بڑی دور کی نظر آتی ہے، میں نے یوں کرنا ہے، ادھر جانا ہے، وہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ تو ایک مرزا غلام قادیانی خود قرآن و سنت کا باغی اور کافر اور مرتد، اس کا ابا بے نمازی اور یہ والد کا نافرمان، خود کہتے ہیں کہ اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا شکار رہتا تھا۔ یعنی اس کے جو میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا ہے کہ اکثر یہ والد صاحب کی اپنے والد کی ناراضگی کا شکار رہتا تھا۔ اس میں جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا یہ کتاب البریہ کا پیش کیا تھا، جس کو مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے۔ اب پتہ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ اس گند کو چھپانے کے لیے، یعنی یہ دعویٰ کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تعزیت کی ہے، میرے والد کی قسم اٹھائی ہے۔ آپ کو ناظرین بتاؤں کہ مرزا غلام قادیانی کا ابا مرا کیسے، اس کے والد کی وفات کیسی ہوئی، یہ ذرا حوالہ سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنے گند کو چھپانے کے لیے کتنے کتنے بہتان باندھ دیے۔ کہتے ہیں کہ سیرت المہدی، یعنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت کیسی ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ بہرحال مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ پر ناقدانہ تبصرہ صفحہ نمبر 27، اس میں مرزا غلام قادیانی کی والد کی موت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت والد صاحب، مرزا غلام قادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا، ہم اس کے نسب کے حوالے سے پہلے وہ بیان کر چکے ہیں، زیادہ اب ہم نہیں بات کرتے۔ کہتا ہے کہ حضرت والد صاحب صرف چند روز بیمار رہ کر مرض پیچش سے فوت ہو گئے تھے۔ مرزا غلام قادیانی جب خود مرنے لگا اس وقت اس کو بھی پیچش، پخانوں کا مرض ہو گیا تھا، بار بار اس کو پخانہ آ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو انجام تک پہنچایا کہ یہ آخری وقت میں واش روم تک بھی نہیں جا سکا، چارپائی کے پاس بیٹھ کر اس نے وہ قضائے حاجت کی۔ تو مرزا غلام قادیانی کا ابا وہ بھی پخانوں کے مرض میں مرا ہے، اس حال بار بار اس کو پخانے آتے تھے، تو اسی مرض کے اندر یہ مرا ہے۔ تو یہ اس کے والد کی دردناک اور عبرتناک موت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گندی بیماری کے اندر اس کو مار دیا۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے ناظرین، مرزا غلام قادیانی کی والدہ، جس کے اوپر میں نے وہ شروع میں اقتباس پیش کیا کہ مرزا غلام قادیانی خط کے اندر دوسرے بندے کو تبلیغ کرتا ہے، یہ کرو وہ کرو فلاں فلاں۔ مرزا غلام قادیانی کی والدہ کی سیرت کیسی تھی، میں یہاں پر زیادہ کوئی حوالہ جات کی طرف نہیں جاتا، صرف ایک ہی حوالہ پیش کر کے آپ کے سامنے آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا۔ اس کا کردار کیسا تھا، یا وہ کس طرح کی اس کی سیرت تھی، وہ پاک باز تھیں یا نہیں تھیں، یا معاشرے کے اندر ان کی کیا عزت تھی، یا معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ ان کا کس طرح کا کردار مشہور تھا کہ یہ کس طرح کی عورت ہے جس سے مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا۔ اس ڈنگر نے، مرزا غلام قادیانی نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کی تھی، یہ اس کا جواب ہے تمام فتنہ قادیانیت کے اوپر، کہ مرزا غلام قادیانی نے جو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بری زبان استعمال کی، یہ اپنے گھر کے بارے میں دیکھیں۔ وہ تو اللہ رب العزت کی نیک بندی تھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک باز تھی، نیک سیرت تھی، پاک دامن تھی، کوئی کسی قسم کا عیب نہیں تھا۔ لیکن یہ مرزا غلام قادیانی کی والدہ کے بارے میں سنیں ذرا۔ کہتا ہے، یہ جس کتاب سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ اصل مصفحہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 638۔ کہتا ہے کہ جس طرح مسیح کے اہل بیت یعنی والدہ پر اتہام ناگفتنی لگائے گئے تھے، اسی طرح حضرت مسیح موعود کے اہل بیت پر نہایت جگر خراش اتہام لگائے گئے۔ یہ ویسے کہتا ہے کہ تہمتیں لگائی گئیں۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ناظرین کہ مرزا غلام قادیانی اس کے گھر والوں یعنی والدہ پر ایسے چلو بقول ان کے تہمتیں ہی تھیں، ان کے کردار کے اوپر ایسے الزام موجود تھے کہ اس کی والدہ کا کردار اتنا گندا ہے۔ الفاظ کے ہیں اتہام ناگفتنی، یعنی ایسے الزام تھے، ایسی باتیں مشہور تھیں کہ مرزا غلام قادیانی کی والدہ اتنی گندی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا ہے، کہ یہ لکھتا ہے کہ وہ ناگفتنی یعنی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو ناگفتنی کے الفاظ بول کے جو انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کو چھپنے نہیں دیں گے۔
یہ ساری زندگی بکواس کرتا رہا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ کے بارے میں، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں بکواس کرتا رہا یہ مرزا غلام قادیانی۔ اور اس کی اپنی والدہ کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں قادیانی مصنف لکھتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں مشہور تھیں کہ ہم تو اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہرحال اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے بارے میں زبان کھولی، تو اللہ رب العزت نے اس کا آئینہ دنیا کو دکھا دیا۔ اب یہاں پر میں ایک چیز پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111، اس طرح حیات احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440۔ بہرحال یہ سیرت المہدی کا حوالہ ذہن میں رکھیں۔ مرزا غلام قادیانی کا والد ایک خواب اپنا بیان کرتا ہے مرزا غلام قادیانی کے ہی بارے میں، سنیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب، مرزا غلام قادیانی خود جو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والد صاحب نے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک بڑی شان کے ساتھ میرے مکان کی طرف چلے آتے ہیں، جیسا کہ ایک عظیم الشان بادشاہ آتا ہے۔ تو میں اس وقت آپ کی طرف پیشوائی کے لیے دوڑا۔ جب قریب پہنچا تو میں نے سوچا کہ کچھ نظر پیش کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ مرزا غلام قادیانی کا والد کہتا ہے کہ یہ کہہ کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں صرف 1 روپے تھا۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کھوٹا ہے۔ یہ دیکھ کر میں چشم پر آب ہو گیا، یعنی مطلب آنکھیں باہر آئیں اور پھر آنکھ کھل گئی۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک بات سمجھے، یہ تو تھا ایک خواب۔ مرزا غلام قادیانی یہ 2 بھائی تھے۔ جو اس کا دوسرا بھائی تھا مرزا غلام قادر، وہ تو تھا ہی لا ولد، اس کی تو اولاد تھی ہی نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی اولاد تھی، اس کے باوجود، یعنی اس کی آگے نسل چلی، اس کے باوجود مرزا غلام قادیانی کے ابے نے خواب میں دیکھا کہ میری جیب میں 1 ہی سکہ ہے اور وہ بھی کھوٹا ہے۔ تو یہ ایک پیشین گوئی مرزا غلام قادیانی کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ جو دوسرا بھائی تھا اس کی تو نسل ہی نہیں چلی، تو اس کا تو سکہ کیا نکلنا تھا۔ وہ جو 1 سکہ بطور خواب، اگر اس کی تعبیر مرزا غلام قادیانی کو لیا جائے، نکلا تو وہ بھی کھوٹا نکلا، جس کو اس کا ابا بارگاہ رسالت میں پیش نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس نے آگے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا پھر۔ تو یہ معزز و محترم سامعین و ناظرین، یہ کچھ حوالہ جات ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ میں پورے بیان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ خاندان خاندانی طور پر انگریز کا پٹھو ہے، انگریز نے اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کی حفاظت کی، اور یہ اس طرح یہ پودا جو ہے نا یہ پروان چڑھا۔ دوسری چیز، مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میرے والد، اس کی اتنی شان ہے کہ میرا ابا مرا، میرا والد مرا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تعزیت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی قسم بیان فرمائی معاذ اللہ۔ تو اس کا والد بے نمازی، اور وہ بار بار کہتا ہے کہ ہاں جی میرا قصور ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے پخانوں کے مرض کے اندر اس کو مبتلا کر دیا۔ تو اس طرح اس کا والد مرا۔ جہاں تک مرزا غلام قادیانی کی فرما برداری کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی کی میں نے روایت پیش کی، اس کو کبیرہ گناہ قرار دی ہے، کبیرہ گناہ۔ تو مرزا غلام قادیانی کا اپنا میں نے حوالہ پیش کیا، یہ کہتا ہے کہ میں اکثر ہی والد صاحب کے ناراضگی کا شکار رہتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، یعنی اس کی سیرت کے حوالے سے، جو اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد کا جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ والدہ نے کھانے پینے کے لیے بار بار چیز دیتی کہ وہ کھا لے، وہ کھا لے، یہ آگے سے کٹ جاتا، نہیں کھانی نہیں کھانی۔ انہوں نے خاک کا کہا کہ راکھ روٹی کے اوپر کھا لے، وہ رکھ لی اور رزق کی بے حرمتی کر دی۔ تو یہ ناظرین نبوت کا جھوٹا دعوے دار مرزا غلام قادیانی اپنے والدین، والدہ، والد اور اپنے کردار کے آئینے میں ہے کہ یہ سارا ٹبر ہی اسی طرح کا ہے، جو اللہ اور رسول کا باغی ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات کا باغی ہے، قرآن و سنت کا مخالف ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی، میں آج بھی کہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں
کہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت کو تحقیق کے ترازو کے اوپر اگر تولا جائے تو مرزا غلام قادیانی ایک نیوٹرل بندہ بھی ثابت نہیں ہوتا. یعنی ایک عام سیدھا سادہ بندہ وہ مرزا غلام قادیانی سے ہزاروں اربوں درجے بہتر ثابت ہو سکتا ہے. مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے اندر اتنا تضاد ہے. یہ اپنے اقوال کی روشنی میں ہی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. یہ اپنے اقوال کی روشنی میں ہی ایک سیدھا سادہ بندہ ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ناظرین نبوت کے دعوے دار مرزا غلام قادیانی کی سیرت کا حال ہے کہ اپنے والدین کا کتنا فرما بردار ہے. یہ میں نے چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ رب العزت اس فتنے سے محفوظ فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنے اس چینل کا خیال رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.